Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 6, Developing Effective Marketing and Sale Strategies. हम चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम इंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज को लेकर के चल रहे हैं। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो मार्केटिंग और सेल स्ट्रेटजीज़ के ऊपर है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कीजिए और चैनल का लिंक भी उनको ज़रूर दीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, मार्केटिंग और सेल्स से क्या मुराद है? मार्केटिंग और सेल्स बिजनेस के अंदर आपने अक्सर ये लफ्ज़ सुने होंगे, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फला मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटजीज, सेल जो है वो उसका भी आपने जो है वो बारहा जिक्र सुना है। होता क्या है बिजनेस के अंदर, ये वाकई इम्पोर्टेंट है। मार्केटिंग का मतलब है कि आपने कोई एक चीज़ बना ली है, कोई एक प्रोडक्ट बना ली है, कोई सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, उसको आपका बिजनेस है, आपका कारोबार है। तो अब आपने वो प्रोडक्ट बनाई है या कोई सर्विस जो आप मुहैया करते हैं वो आपने अपने छुपा कर तो नहीं रखनी। आपने वो मैक्सिमम लोगों को बताना है, मैक्सिमम लोगों को पता चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि आपके पास ये प्रोडक्ट है, इसको आप बेच रहे हैं या ये सर्विस आप मुहैया कर रहे हैं, तभी लोग वो खरीदेंगे ना। तो मार्केटिंग ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना है, उसको एडवर्टाइज करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में जान सकें। दिस इज़ कॉल्ड मार्केटिंग। मार्केटिंग मीन्स प्रमोटिंग एंड एडवर्टाइजिंग a product or service you so people know about it। आपने इस नुक्ता नज़र से अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना है, एडवर्टाइज करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको जान सकें। ये है मार्केटिंग। सेल्स का मतलब है कि आपने लोगों को कन्विंस करना है, कस्टमर्स को कन्विंस करना है कि वो आपकी वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीदें। दिस इज़ कॉल्ड सेल्स। तो लोगों को बताने का अमल ये मार्केटिंग है, लोगों के इल्म में लाने का अमल जो है मार्केटिंग है, और लोगों को ख़रीदने पे कायल करने का जो अमल है, कन्विंस करने का जो अमल है वो सेल्स है। तो मार्केटिंग और सेल्स ये दोनों जब इकट्ठी होती हैं टुगेदर दे हेल्प बिजनेसेस अट्रैक्ट कस्टमर्स, इंक्रीज रेवेन्यू एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रांड। तो ये दोनों जब चीज़ें इकट्ठी होंगी तो ही आपके पास कस्टमर्स आएंगे, तो ही आपकी चीज़ें बिकेंगी, तो ही आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, जिससे आपका एक ब्रांड जो है वो भी जो है वो स्ट्रांग होगा। तो ये दोनों बहुत अहम है। क्यों अहम है मार्केटिंग? मार्केटिंग इसलिए अहम है क्योंकि मार्केटिंग बिजनेसेस को हेल्प करती है टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट प्रोडक्ट्स। पहला तो पॉइंट ये है कि लोगों को बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। फिर अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, तो नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी मार्केटिंग जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले करती है। बिल्ड ब्रांड रेपुटेशन, जो आपका ब्रांड है, जो आपका बिजनेस है, उसकी रेपुटेशन इससे बिल्ड होती है, लोगों में अवेयरनेस आती है। फिर अल्टीमेटली सेल्स इंक्रीज होती है, और जब सेल्स इंक्रीज होगी तो उसका नतीजतन प्रॉफिट जो है वो भी इंक्रीज होगा, और फिर दूसरे जो बिजनेस हैं उनके साथ आप compete भी कर सकते हैं। तो ये आज के डिजिटल दौर के अंदर ट्रेडिशनल वे भी होता था, इश्तिहारात दिए जाते थे अखबारों में, बड़े बड़े बिलबोर्ड लगाए जाते थे, लेकिन आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या और भी उसके तरीकाकार हैं। सबसे पहले जब आपने मार्केटिंग करनी है तो सबसे पहले आपने अपनी मार्केट को अंडरस्टैंड करना है। बिफोर सेलिंग अ प्रोडक्ट, आपने एक प्रोडक्ट बनाई, उसको आपने सेल करना है, लेकिन आपने उससे पहले मार्केट को, उस बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी मार्केट है, यानी कि जो कस्टमर्स किस तरह के हैं, प्रोडक्ट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, उसको सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है। उसमें आपने सबसे पहले ये देखना है कि इसके टारगेट कस्टमर्स कौन कौन से होंगे हमारे। फिर आपने कस्टमर्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करना है कि कस्टमर की ज़रूरियात क्या है, जो वो इस प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। तो उन नीड्स को, उन ज़रूरियात को अंडरलाइन कर लेना है। फिर आपने बाइंग यानी ख़रीदारी का जो बिहेवियर है, जो रवैया है, जो एक ट्रेंड है या पैटर्न है, उसको भी स्टडी कर लेना है।
اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ یہ بھی جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ جو پروڈکٹس ہیں یہ زیادہ کسٹمرز کب خریدتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لحاظ سے آپ نے پھر اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے، یعنی کہ کسٹمرز آپ کے کون کون سے ہیں، ان کسٹمرز کی ضروریات کیا ہیں، ان کا خریداری کا رویہ کس طرح کا ہے، پیٹرن کیا ہے، اور وہ پروڈکٹس کب خریدتے ہیں۔ اس چیز کو ہم کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ دا مارکیٹ، جس سے آپ کو پھر کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے پھر آپ بزنس کی جو آپ کا مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے وہ بہتر طریقے سے آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کسٹمرز کو ہٹ کرنے کے لیے، پچ کرنے کے لیے۔ لیٹ سے آپ نے ایک چھوٹا سا بزنس شروع کیا جس میں آپ ٹریڈیشنل ایک روایتی پاکستانی جو کپڑے ہیں وہ بیچتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اسٹریٹجی، اب آپ نے اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے، تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، آپ ٹارگٹ مارکیٹ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ اس میں پاسبل جو کسٹمرز آپ کے کون کون ہو سکتے ہیں، وہ لوگ جو عید کے اوپر جو ہے ٹریڈیشنل کپڑے پہنتے ہیں، روایتی کپڑے پہنتے ہیں، شلوار قمیض یا اوپر پگڑی، یا جو ہے وہ نیچے تہہ بند وغیرہ۔ پھر فیملیز اٹینڈنگ ویڈنگ، زیادہ تر شادیوں کے اوپر لوگ جو ہے وہ روایتی کپڑے پہنتے ہیں۔ پیپل ہو پریفر کلچرل اینڈ ٹریڈیشنل فیشن، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عام روٹین میں بھی جو اپنا کلچرل اور ٹریڈیشنل روایتی جو فیشن ہے اس کو پریفر کرتے ہیں، بجائے جو امپورٹڈ ہے، جو باہر سے آتے ہیں لوگ کاپی کرتے ہیں دوسروں کے کلچر کو، اس کو وہ پریفر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کلچر، ہمارا ٹریڈیشن یہ ہے، تو ان لوگوں کو بھی آپ نے فوکس کرنا ہے۔ تو 3 طرح کے پاسبل ہو سکتے ہیں آپ کے کسٹمرز۔ اب اس سے کیا ہوگا، اس سے جو ہے وہ آپ کو ایک تو یہ پتہ چلے گا کہ بھئی جب ڈفرینٹ ایونٹس ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ ہمارے کپڑے کی سیل انکریز ہوگی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہاں پہ ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی ٹریڈیشنل کلاتھنگ کی، یا پھر عام دنوں کے اندر آپ ان لوگوں کو زیادہ جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے جو کلچرل کلاتھنگ کو پریفر کرتے ہیں۔ تو یہ اس سے آپ کو اسٹریٹجی بنانے میں ہیلپ ہوگی۔ جب آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو پھر آپ مارکیٹنگ پلان جو ہے وہ اپنا بناتے ہیں۔ مارکیٹنگ پلان کے اندر آپ کی ڈیٹیل اسٹریٹجی ہوتی ہے، جس میں آپ ایکسپلین جو کرتی ہے کہ آپ اپنے بزنس کو کس طرح سے پروموٹ کریں گے، اپنی پروڈکٹس کو کس طرح سے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کریں گے تاکہ آپ ان کو کنونس کرنے میں کامیاب رہیں کہ وہ آپ کے چیزیں خریدیں۔ تو مارکیٹنگ پلان کے اندر یوزلی آپ کے ٹارگٹ آئیڈینس ہوتے ہیں، آپ کے ایڈورٹائزنگ چینلز ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ نے کن کن آڈینس کو، کن کن کسٹمرز کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے، پھر کہاں پہ ایڈورٹائزنگ کرنی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر کرنی ہے، ٹی وی کے اوپر کرنی ہے، یا ویسے اشتہار لگانے ہیں، کس طرح سے کرنا ہے، یہ چینل ہوگا ایڈورٹائزنگ۔ پھر پروموشنل ایکٹیویٹیز، آپ نے کس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ پروموٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ لیٹ سے اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ صرف ان کی تصاویر بھیج دیں کپڑوں کی، ایک بندہ ہائر کریں، اس کو وہ کپڑے پہنا کے اس کی تصویر یا اس کی ویڈیو یا اس کے تاثرات جو ہے وہ آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف پروموشنل ایکٹیویٹیز ہیں۔ پھر آپ نے بجٹ کتنا رکھنا ہے مارکیٹنگ کے لیے، اور اس سے آپ رزلٹس کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ پورا آپ کی اسٹریٹجی مارکیٹنگ پلان جو ہے اس کے اندر یہ 5 چیزیں ہوں گی کہ آپ کے آڈینس کون ہے، کن کن چینلز کے ذریعے سے آپ ایڈورٹائز کریں گے، پروموشنل ایکٹیویٹیز کون کون سی کریں گے، مارکیٹنگ کے لیے بجٹ کتنا رکھیں گے، اور آپ اس سے رزلٹ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ جتنی اچھی ایک پلان مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنائیں گے اتنے ہی چانسز زیادہ ہیں کہ آپ کا بزنس گرو کرے گا، لوگوں تک وہ زیادہ سے زیادہ پہنچے گا۔ لیٹ سے آپ نے ایک کمپنی لانچ کی جو کہ پاکستانی اسپائسز مسالہ جات جو ہے وہ بیچتی ہے، ایک نیو برانڈ آپ نے بنایا، ایک نیو کمپنی ہے جو پاکستانی مسالہ جات بیچتی ہے۔ تو اس کی پاسبل مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو کوکنگ ٹی وی شو جو ہے وہاں پہ اس کے ایڈورٹائزمنٹ کروائیں، پھر آپ جو ہے وہ جو فوڈ ویلاگرز ہیں یا شیف ہیں ان کے ساتھ جو ہے کام کریں، پھر آپ وہ اس کی وہ جب بنا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کی آپ پروموشنل ایکٹیویٹیز کے طور پہ ان کی ویڈیوز بنا لیں، پھر آپ جی کی جو ریسیپیز ہیں ان کو سوشل میڈیا کے اوپر آپ پروموٹ کر سکتے ہیں، ڈسکاؤنٹس سپر مارکیٹس کے اندر آپ جو ہے وہ اس کا لے کے آ سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں، اس سے آپ کے کسٹمر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹ ہوں گے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو روایتی یا پاکستانی یا ٹریڈیشنل کوکنگ کو جو ہے وہ پسند کرتے ہوں گے۔
ایک اس میں سیزنل مارکیٹنگ ہوتی ہے کہ کچھ خاص موقع کے اوپر آپ اپنی چیزوں کی مارکیٹنگ زیادہ کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسپیشل موقعوں کے اوپر جیسے رمضان کے اندر آپ مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی کیا بنا رہے ہیں, عید الفطر کے اوپر آپ خصوصی ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, عید الاضحیٰ کے اوپر, ویڈنگ سیزن آ گیا ہے, شادیوں کا موسم ہے, اس میں اس طرح سے جب آپ کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے, کیوں لوگوں نے خریداری کرنی ہوتی ہے, چیزیں زیادہ خریدنی ہوتی ہیں, تو وہ پھر اس میں جہاں سے انہوں نے وہ چیز خریدنی ہوتی ہے کوئی, اس میں آپ کو چیزیں بھی وہ شامل کر لیتے ہیں اپنی وش لسٹ کے اندر. پھر اس کے اندر آ جاتا ہے کہ آپ نے کسٹمرز کی نیڈ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. سکسیسفل بزنس وہی ہوتا ہے اسٹوڈینٹس جو بزنس اپنے کسٹمرز کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے, ان کی ضروریات کو جو ہے وہ نظر میں رکھتا ہے, اور ان کی جو ہے توقعات کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں آپ کیا کرتے ہیں, دے ٹرائی ٹو آنسر کوشچنز لائک what products do customers prefer. آپ یہ سمجھتے ہیں, یہ سوچتے ہیں, اس بات کے اوپر غور کرتے ہیں, اس کوشچن کا جواب دیتے ہیں کہ کسٹمرز کون کون سی پروڈکٹس کو پریفر کرتا ہے. پھر دوسرا کوشچن کہ کسٹمرز کتنی پرائس افورڈ کر سکتا ہے. تیسرا کوشچن ویئر ڈو کسٹمر لائک ٹو شاپ, کسٹمر کہاں سے چیزیں خریدنے کی جو ہے وہ پسند کرتا ہے. واٹ فیچرز آر امپورٹنٹ فار دیم, کون کون سے فیچرز کسی پروڈکٹ کے اندر, کسی چیز کے اندر وہ دیکھتے ہیں. فرض کرو اگر کپڑے بیچ رہے ہیں تو کس رنگ کے جو ہے وہ کپڑے پریفر کرتے ہیں زیادہ لوگ عید کے اوپر یا کسی اور موقع کے اوپر, کس کوالٹی کے کپڑے جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں لوگ, اور گرم یا سردیوں میں گرم ہے اور گرمیوں میں جو ہے وہ تھوڑے جو ٹھنڈے کپڑے ہوتے ہیں ان کو وہ پریفر کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک بزنس کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنی ہوتی ہیں کہ ان کے کسٹمرز چاہتے کیا ہیں, ان کی ضروریات کیا ہیں, ان کی توقعات کیا ہیں, ان کی سائیکی کیا ہے. اس کو سمجھ کے پھر آپ نے وہ چیزیں جو ہیں آگے لے کے چلنی ہوتی ہیں. اس طرح سے بزنس جو ہے اس کی آپ اسٹریٹجیز اچھی بنا سکتے ہیں, مارکیٹنگ اسٹریٹجیز اچھی بنا سکتے ہیں, اپنی پروڈکٹس کو کسٹمرز کے نیڈز کے مطابق مولڈ کر سکتے ہیں. تو اس سے ہی بزنس جو ہے وہ گرو کرتا ہے. اس میں کسٹمر اورینٹڈ اپروچ ہونی چاہیے. لیٹ سے آپ نے ایک آن لائن جیولری سیٹ اپ جو ہے وہ شروع کیا لاہور کے اندر, تو اس میں ہینڈ میڈ جیولریز جو ہے وہ آن لائن آپ بیچتے ہیں. تو اس میں دیکھیں, اس میں بزنس جو ہے وہ سیورل مارکیٹنگ اسٹریٹجی جو ہے وہ لے کے آئے گا. پروموٹ پروڈکٹس آن انسٹاگرام اینڈ فیس بک, آپ اس کی جو ہے وہ پروموٹ کر سکتے ہیں, پروموشن کر سکتے ہیں. کولیبریٹ ود فیشن انفلوئنسرز, کچھ فیشن انفلوئنسرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کولیبریٹ کریں, وہ آپ کی چیزوں کو پروموٹ کر دیں. پھر آپ ویڈنگ سیزن کے دوران جو ہے وہ کچھ خاص ڈسکاؤنٹ لگا سکتے ہیں, تو اس سے بھی آپ کی چیزیں زیادہ بکتی ہیں. اس سے زیادہ کسٹمرز آئیں گے اور سیل انکریز ہوگی, اور سیل انکریز ہوگی تو پرافٹ انکریز ہوگا ڈیفینیٹلی. اب ای کامرس کا دور ہے اسٹوڈینٹس. تو ای کامرس جو ہے پاکستان کے اندر بڑی تیزی سے گرو کر رہی ہے, بڑی تیزی سے گرو کیا ہے. آن لائن شاپنگ جس کو آپ بولتے ہیں, تو آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے سے اب ساری چیزیں جو ہیں وہ خرید و فروخت ہو رہی ہے. دراز اس میں ہے, انسٹاگرام سٹوریز کے ذریعے سے کر سکتے ہیں, فیس بک مارکیٹ پلیس ہے, واٹس ایپ بزنس ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے سے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں, نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی آپ اپنی چیزیں بھیج سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر تھا جس میں ہم نے مارکیٹنگ اور سیلز کو دیکھا. مارکیٹنگ جو ہے اس میں ہم نے کہا کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں اپنی پروڈکٹس کے بارے میں, اور سیلز میں ہم ان کو کنونس کرتے ہیں کہ بھئی ہماری چیزیں خریدو. اس کے لیے ہم ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز بناتے ہیں, اور یہ ضروری ہوتا ہے بزنس کو گرو کرنے کے لیے کہ ہم جو ہے وہ پہلے مارکیٹ کا انالائز کر لیں, اس کا ڈیٹا اکٹھا کر لیں, اپنے کسٹمرز کو جان لیں, پھر اس کے مطابق جو ہے کچھ افیکٹو جو ہے وہ پروموشن کریں اپنی پروڈکٹس کی, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کو کسٹمرز کی سیٹسفیکشن بھی ہو. اور جتنے زیادہ کسٹمرز آپ اٹریکٹ کریں گے, جتنی زیادہ اچھی مارکیٹنگ ہوگی اتنی اچھی سیل ہوگی, اور جتنی سیل زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ پرافٹ آئے گا, اور جتنا پرافٹ زیادہ آئے گا اتنا ہی بزنس گرو کرے گا. تو یہ آج کا لیکچر اسٹوڈنٹس, امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگلے لیکچر میں دوبارہ ملتے ہیں.